جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, एक बड़ी हैरानगी की खबर ये है कि हमास, जिसको बहुत सारे मुल्कों ने एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया हुआ है, कोई मिलिटेंट कहता है, कोई दहशतगर्द कहता है, उसके लीडर जो इस्माइल हानिया है, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करे तो इसराइल का जो गजा ऑफेंसिव है वो रुक सकता है और ये सीज फायर बंद हो सकता है. ये जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो वो कहते हैं क्रूएलिटी है, ये बंद हो सकती है. और वो उन्होंने यूएन को भी कहा और सारी चीज़ें. बट द क्वेश्चन रिमेन्स, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान के एक मौलाना साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह हैं. इनकी सियासी जमात 100 साल पुरानी है. ये इस जंग के बाद इस्माइल हानिया को मिलने चले गए. जैसे ये जंग शुरू हुई तो ये कतर दोहा में चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने उनसे गपशप भी की है. अब जारी बात है, ये इंडिया जो है उसको देखें अगर आप, तो वो तो आज उसमें इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल आया हुआ था कि आप हमास को जो है वो बैन करें. और इस हवाले से एक मुझे उनका नाम है, आई थिंक श्री सुधाकरन, एक एक पार्लियामेंटेरियन है आई थिंक. उन्होंने कहा जी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको डिक्लेयर करे एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और क्या ऐसा कोई प्रपोजल है गवर्नमेंट के पास? और इस जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, जिसे वो कहते हैं, उससे सवाल किया गया. और मेरा ख्याल है उस पर उन्होंने कहा कि जो डेजिग्नेशन है, वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और प्रिवेंशन, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको दहशतगर्द कंसिडर किया जाता है, वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट ने किया हुआ है. सो इट मीन्स दैट दे आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम द पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म. लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फ़िलहाल इसको जो एक डिफरेंट, वो कह रही अदारों के पास ये ऑलरेडी थीम मौजूद है. इंडिया उसको दहशतगर्द जमात करार दे रहा है थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशंस, नॉट थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. पाकिस्तान जो है उससे इस्माइल हानिया ने मदद मांग ली है. अब ये क्वेश्चन, और मज़े की बात है कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बड़ी अजीब अजीब बातें भी कर रहे हैं. जिसमें एक पार्लियामेंटेरियन जो थे वो मुशाहिद हुसैन थे. उन्होंने रिसेंटली कहा कि पाकिस्तान को तो हमास को रिकग्नाइज करना चाहिए और हमास के जो है वो सपोर्ट में आना चाहिए और उसकी तो मदद करनी चाहिए. अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर में इंडिया के खिलाफ लड़ रही हैं, उसको तो इंटरनेशनल कम्युनिटी दहशतगर्द करार दे चुका है. आप एलएटी के हाफिज सईद को जो है वो सजाएं दे रहे हैं अंडर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और आप चले हैं हमास की सपोर्ट करने. पाकिस्तान जो है उसको भी क्लियर पोजीशन लेनी है कि वो क्या करना चाहते हैं. अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ था कि जो लश्कर तैयबा है उसको इजराइल ने दहशतगर्द जमात जो है वो करार दिया. ठीक है, तो इंडियंस, वो जारी बात है, वो दे वर वेरी हैप्पी एंड इन रिटर्न द इजराइलीज वांटेड कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इनको वो भी दहशतगर्द करार दे. और हम ये कहें जनाब कि ये तो देखें इंडिया ने भी कर दिया है. सो उन्होंने कहा हमारे कौन से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं या कुछ है, सो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लश्कर तैयबा को दहशतगर्द जमात करार दे दिया. इंडिया के ऊपर एक उन्होंने मॉरल वो प्रेशर डाल दिया. लेकिन इन रियलिटी जो इंडियंस हैं उन्होंने हमास को थ्रू अपने इंस्टीट्यूशंस तो कहा है कि जी जो ऑर्गेनाइजेशन इस फ्रेमवर्क में करे. क्योंकि मैं देख रहा था इन साउथ ऑफ इंडिया समवन इनवाइटेड, आई थिंक जमात इस्लामी, साउथ ऑफ इंडिया में एक जमात इस्लामी के एक जो प्लेटफॉर्म पे हमास के एक लीडर, वो मशल, आई थिंक उनका नाम है समथिंग मशल रिलेटेड मशल, उनको जो है वो इनवाइट किया था. ठीक है जी. अब फ़लस्तीन कह रहा है जी कि हमारे गज़ा में जो 16,000 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं उनकी जानें चली गई हैं. और ये कहा जी कि ये जिसमें यूएन जनरल सेक्रेटरी खामोश बैठा हुआ है. इसराइल जो कहता है हमारे 1200 लोग, मुझे समझ नहीं आती कि गज़ा में हमास ने क्या लिया है. 1200 इसराइलियों को मार के सारे गज़ा को ख़त्म करवा रहे हैं.
ایک جو ٹاپ جو نارتھ آف غزہ ہے وہ تو انہوں نے اڑا دیا ہے. 16,000 تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مار دیے ہیں. نیچے جو ڈیبری کے نیچے پڑے ہوئے ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں ہمیں وہ کتنے کو لوگ ہیں. ساتھ ہی اسرائیل نے کہہ دیا, انہوں نے لیبنان کو بھی دھمکی لگائی ہے اور وہاں پہ بھی حملے کر رہے ہیں. جو صدرن لیبنان ہے وہ وہاں پہ بھی حملے کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا اگر کچھ لیبنان نے کچھ حرکت کی تو آپ کو بھی جو ہے وہ ہم بنا دیں گے, غزہ بنا دیں گے. یہ دھمکی دی ہے اس نے, کیا نام ہے اس کا, اسرائیل نے, نتنیاہو نے. اب دیکھیں پاکستان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کیوں حماس ہم سے مدد مانگ رہا ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے اپنی عوام کے اندر یہ تاثر دیا ہے کہ عالم اسلام میں کوئی مسئلہ ہو اسی حاضر ہیں, فری لانسر. وہ جو ہم نے فری لانسر کا جو تاثر دیا ہوا تھا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم حاضر ہیں, اور ہم نے یہ کہا جی کہ یہ جو ٹرانس نیشنل اسلامک کنیکشن ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ, بائی دا وے میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ اسی پہ ہے, ٹرانس نیشنل پولیٹیکل اسلام کے اوپر, کہ اس کا کریکٹر کیا ہے, اینڈ ہاؤ پاکستان اسلامک پارٹیز دے ہیو ڈس ایسوسیٹڈ دیم سیلوز فرام دا مین اسٹریم اسلامسٹ ڈسکورس ان دا مسلم ورلڈ میں کیسے ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. کیونکہ ہماری جو مذہبی جماعتیں تھیں, جماعت اسلامی اینڈ JUF, ان کی بنیادیں تو یہ پری پارٹیشن پہ ہیں, لیکن آج جماعت اسلامی انڈیا اور جماعت اسلامی پاکستان یا جمعیت علماء اسلام انڈیا یا پاکستان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے, بات بھی نہیں کر سکتے, آ جا بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اور آئیڈیالوجیکل ایجنڈا بھی نہیں اس کو وہ کر رہے. اسی طرح یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, یہ سوائے اس کے کہ یہ جو ایک انہوں نے میٹنگ کی ہے یا وہاں پہ گئے ہیں حماس کو صرف ووٹوں کے لیے, مولانا فضل الرحمان جو گئے ہیں وہاں پہ صرف ووٹوں کے لیے گئے ہیں. He didn't go there for anything because پاکستان میں اس وقت الیکشنز ہونے ہیں, اور آج کل سارے پاکستان میں مذہبی جماعتیں لگی ہوئی ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا بہت یہ کہہ سکیں, دیکھیں جی ہم تو عالم اسلام کے لیڈر تھے, اسی بننے ہیں, یہ چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ تو ہمیں اس کو موقع ملنا چاہیے اور ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے. لیکن other than that they are doing nothing. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں, آپ اس کو اس میں لگا دیں کہ آپ جو ہے وہ ہم حماس جو ہے اس کے سپورٹر ہیں. کوئی بھی پاکستان کی آرمی جو ہے they are not going, or the state of Pakistan they are not going to go for such kind of questions. یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے رسپانس میں نہ پاکستان, اور پاکستان بار بار یہ ایک چیز کہہ چکا ہے, the monopoly over violence lies with the state. So no individual, no group, no entity has a right, legal whatsoever, they can go and say کہ جی ہمیں جہاد پہ جانا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی دیکھیں نا بہت سارے, ابھی یورپین یونین نے حماس کو دہشت گرد قرار دیا ہوا, ٹھیک ہے جی, اور اس میں کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ EU نے اپنی ایک فرسٹ لسٹ حماس کے حوالے سے 2001 میں مرتب کی تھی, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے اس وقت اس کو جو ہے وہ کیا تھا. آسٹریلیا نے حماس کو جو ہے وہ دہشت گرد جماعت کے طور پہ کیا ہوا. کینیڈا جو گورنمنٹ ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ ریڈیکل اسلامسٹ نیشنلسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اور یہ یونائٹڈ کنگڈم نے جو ہے وہ حماس کو جو ہے وہ کیا تھا 2001 میں, لیکن بعد میں یہ ساری حماس پہ انہوں نے 2021 میں جو ہے وہ کر لیا. جاپان جو ہے, یہ سارا وہ ویسٹرن بلاک ہے, جب یہ ایک ملک کرتا ہے تو پھر وہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں, تو دین دے ڈو اٹ. جاپان نے جو ہے وہ اس کو دہشت گرد جماعت قرار دیا. اسی طرح پیراگوئے نے اس کو دہشت گرد جماعت 2019 میں ڈکلیئر کیا ہوا. امریکہ نے اس کو 2001 میں, انہوں نے تو خیر لمبا ایک گروپ ہے, اور اس کے جو حماس اور اس کے جو 2 پیلسٹینین گروپس ہیں, پیلسٹینین اسلامک جہاد اور پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن, ان کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور ان کو اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ جو SDGTs ہیں اس میں انہوں نے ڈالا ہوا, ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کویسچن ہے انڈیا کے اندر بھی اور باقی ملکوں کے اندر بھی, انہوں نے یہ ڈال تو لیا ہے اس کو, لیکن ٹریول کر رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں. سارے اس کو وہ نہیں کہتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو حماس جو ہے اٹ از اسپیکنگ فار دا رائٹس آف دا پیپل آف پیلسٹائن. مسلمان دنیا آج اگر حماس سے ناراض ہے, اس میں سے بہت سارے ملک ناراض ہیں, وہ اس لیے کہ بھائی تم نے یہ سارا قدم اٹھا لیا. مجھے یاد ہے عرب نیوز میں جو ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے,
فیصل سم تھنگ ان کا نام ہے، انہوں نے دا مومنٹ غزہ میں اٹیک کیا، غزہ نے حماس نے غزہ سے اٹیک کیا اسرائیل پہ، انہوں نے کہا کہ حماس ہیز کراس دا روبیکن، واٹ نیکسٹ، اگے کی دسو سانو اگو تساں کی کرنا ہے، تساں صرف اینڈ دین یو ول کم ٹو جی سی سی دیٹ وی نیڈ دس منی فار ریکنسٹرکشن. یہ آپ نے گیم رکھی ہوئی ہے کہ 24 لاکھ بندہ آپ کے پاس ہے، 20-40 ہزار 50 ہزار مروا لو گے اور بعد میں پھر آؤ گے ہمارے پاس کہ ہمیں زچہ بچہ کے لیے یہ چاہیے، ہاسپٹل یہ چاہیے، انفراسٹرکچر یہ چاہیے. اینڈ دین مسلمان ممالک کے اوپر ایک مورل رسپانسبلٹی آتی ہے کہ نہیں یار ہم نے جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ کرنی ہے، اگر ہم نے یہ سپورٹ نہ کی تو ہم جو ہے وہ گئے، عوام ہمیں وہ برا بھلا کہے گی. سعودی عرب، جیسے سعودی عرب کو سٹیپ بیک کرنا پڑ گیا کیونکہ سعودی عرب نے اگر محمد بن سلمان یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے فاکس نیوز کو اور یہ نہ کہتے کہ بھائی ایوری ڈے وی آر موونگ آن. میرا خیال ہے محمد بن سلمان از اے ینگ بوائے، 30-39 سال کے ہیں. ہی اسٹل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ کس چیز کو بولنا ہے اور کس چیز کو نہیں بولنا. یو اے ای نے کیا کیا، چپ چپیتے خاموشی سے وہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا، اور بحرین نے بھی ایسے کیا، باقیوں نے بھی ایسے کیا. سو آئی تھنک یہ جو محمد بن سلمان نے کیا اس کے بظاہر بظاہر نقصان ہے، ایک ہوتا ہے اس کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اسماعیل ہانیہ نے اس نے صرف ایک وہ کہہ دی کہ جی اگر پاکستان سے ریزسٹنس آئے، ٹھیک ہے جی، پاکستان سے ریزسٹنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ کہتے ہیں فوج آئے، تو پاکستان نے تو فوج سعودی عرب کے کہنے پہ یمن کے لیے نہیں بھیجی تھی، اسماعیل ہانیہ کو کہاں بھیجے گا. سو یہ جو ہمارے جو مولانا صاحب ہیں جو بیسیکلی بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم چیمپئن بنے ہوئے ہیں فلسطینیوں کے لیے، ٹھیک ہے جی. یہ چیز جو ہے اب دیکھیں نا، اسماعیل ہانیہ کا خطاب کروا دیا ہمارے مولانا نے کل ادھر اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ باتیں ہوئی ہیں. اب ہیں یہ لیڈر قطر میں بنے ہوئے، لیکن اسلام آباد میں کانفرنس کی، اس کانفرنس میں اسماعیل ہانیہ کا بیان کروا دیا اور کہا جی کہ پاکستان اگر ہماری سپورٹ کرے، ٹھیک ہے جی، تو ہم بڑی بات ہے. پر پاکستان کیسے سپورٹ کرے؟ یہ سارے جس مولانا نے آپ کا اسماعیل ہانیہ کے بیان چلوایا ہے، یا اسماعیل ہانیہ کو یہ ان کے اوپر تو خود دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ادھر جو ہے، ادھر تو یہ دہشت گردوں کے ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جو کہ انہی کے مدرسوں میں پڑے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان، جمیعت علماء اسلام، اسماعیل جو باقی ان کے مدرسے تھے، انہی سے پڑے ہوئے ہیں اور انہی پہ آج کل حملے کر رہے ہیں. تو یہ کیا آپ نے لوگوں کو بھیجیں گے وہاں پہ مدرسے کے لوگوں کو جاؤ فلسطین میں لڑو؟ تو اسماعیل ہانیہ تو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی ریاست کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہو. تو وہ ظاہر بات ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ داغ دی ہے، لیکن اس کا کوئی رسپانس تھوڑا ہی آنا ہے پاکستان سے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جلسے پہ کر رہے تھے. تو وہ پولیٹیکل پارٹی نے انوائٹ کر لیا اور نے کہا بس ٹھیک ہے، چپ کر کے تسی اسماعیل ہانیہ دا بیان چلا دیو، آپ پوری دنیا میں وہ سپورٹ چل پر. اور آپ پھر کیا ہوگا، لوگ ڈریں گے کہ یار وہ دیکھو یہ جماعت جو ہے وہ کیا، یہ صرف ووٹوں کی سیاست ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ٹرانس نیشنل اسلامک پالیٹکس جو ہے یہ ساری ووٹوں کی سیاست ہے، ساری کی ساری ووٹوں کی سیاست ہے. اور پاکستان میں الیکشن ہے، یہ الیکشن ہونے میں فروری میں، پاکستان میں کسی نے غزہ کا پوچھنا بھی نہیں ہے غزہ کیڑے پاسے ہوئے، ادھر رخ کدھر ہے، کیونکہ ان سیاسی جماعتوں نے پھر چپ کر جانا، انہوں نے کہنا بس ٹھیک ہے یار جو سٹوری موکی تو انسانوں کی لوڑ بولن دی تو گلاں کرن دی، اینڈ دین دس از واٹ، ہم کیا کریں اس کے علاوہ. سو یہ اسرائیل نے ایلٹی کو دہشت گرد قرار دیا. انڈیا کی پارلیمنٹ میں یہ سوال آیا کل یا آج، انہوں نے اس کو صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ نہیں کیا، نہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو دہشت گرد جماعتوں کی ڈیزگنیشن ہوتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو آلریڈی انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے انڈیا کا، اسی کے تحت ان کو ہم نے کنسیڈر کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، اور ریلیٹیو ڈپارٹمنٹس کو بتا دیا ہوا ہے. سو انہوں نے کہا بجائے اس کے کہ ہم اس کو شور ڈالیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کریں اور وہ کریں، تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ، اس میں مسلم سینٹیمنٹس ڈیمیج ہو سکتا ہے. اینڈ دین کوئی پاکستان میں جو اسلامک ممالک ہیں ان میں سے تو کسی نے نہیں کیا ہوا. سو انڈیا از ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی اسلامک ورلڈ، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دس. قطر میں 8 ایکس نیول آفیسرس کا مسئلہ بنا ہے، اینڈ دا قطر از لائک دا مین کنٹری وچ از ہوسٹنگ دی انٹائر لیڈرشپ آف حماس.
تو ادھر انڈیا جو ہے وہ حماس کو دہشت گرد قرار دے دے تو اس اے ڈائریکٹ اٹیک آن قطر کے اوپر بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. سو انڈینس آر ویری اسمارٹ, دے آر پلئنگ اٹ. یہ گول مول سا جواب دے دیا کہ جی وہ جماعتیں جو ان لافل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں ان کو ہم نے جو ہے نا اس کھاتے سے پا چھڑیا. دس از وٹ انڈینز آر سیئنگ, بٹ ویری انفارچونیٹ ان اے سینس کہ ہمارے جو لوگ ہیں فار دا سیک آف پالیٹکس, فار دا سیک آف الیکشنس, فار دا سیک آف ووٹ, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور اس میں اس کا یوتھ پہ کیا امپیکٹ ہوگا ایک بڑے پیمانے پہ. ابھی تھوڑی سی اویئرنیس پاکستان کی یوتھ میں اور مسلمان یوتھ میں آئی, اس حد تک بس اتنی سینس پھیل گئی ہے, اور انہوں نے کہا یار بائیکاٹ کرو پروڈکٹس کا. چلو دیٹ از ڈیموکریٹک رائٹ, اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے ایون شوڈ ہیو اے رائٹ. آئی وونٹ سے یس اور نو آن دس. یہاں تو پھر سارا پھر فیس بک کا بھی بائیکاٹ کرو, ٹویٹر کا بھی کرو, دوائیوں کا بھی کرو, اور چیزوں کا بھی کرو. تو تھانوں دسی ہے کہ بائیکاٹ کنوں آنے کر کے تو دیکھو بائیکاٹ ویسٹ کا, بھوکے مار جاؤ گے, زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے مسلمان. دوائیاں تو ساری ان کی ہیں. ٹھیک ہے. کووڈ کے بہت سارے لوگوں کو تو انڈیا نے بچایا ہے جنہوں نے اسی کافر ورڈ آنے. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے ان چیزوں میں ہمیں بس وہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی ایسی گال چھیڑنی چھاڑنی ہوتی ہے کہ یار چلو ہلکا پھلکا جو ہے نا کوئی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ ہو جائے. اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں, اس سے زیادہ اور جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. میری خیال ہے بس ایک جنہوں کہتے ہیں نا پھل چڑی چھڑی تاکہ الیکشن ووٹ لیے جائے. دیٹس اٹ. تھینک یو.